अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अलबलाग चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि अलबलाग चैनल में फ़िक़ही मसाइल को लेकर के हमारे जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, आज उसकी दूसरी क़िस्त है, जिसमें हम बात करेंगे नमाज के मसाइल के ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई हो सकती है और नमाज के सिलसिले में क्या कोताहियाँ होती हैं और उन कोताहियों को हम किस तरीक़े से दुरुस्त कर सकते हैं और उसका कफ़ारा क्या हो सकता है। इन तमाम मसाइल को लेकर के बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह। मौलाना, आपका फ़िक़्ह मसाइल में इस्तक़बाल है। नमाज के मसाइल के ताल्लुक़ से आवाम के काफ़ी सवालात होते हैं, किस तरीक़े से जो नमाज में छोटी मोटी कोताहियाँ होती हैं और उनको किस तरीक़े से दुरुस्त किया जाए, और नमाज के सिलसिले में अपनी नमाज को किस तरीक़े से दुरुस्त करें और वो अल्लाह के नज़दीक किस तरीक़े से मकबूल हो सकती है, उसकी रहनुमाई हम चाहेंगे। तो आगाज़ करते हैं। नमाज में ख़ास तौर पर जो अचानक मोबाइल बज जाता है, आजकल डिजिटल के ज़माने में, तो उसमें लोग हरकत करते हैं, कभी कभार रिंगटोन बजती ही रहती है। तो नमाज के सिलसिले में ये रिंगटोन बजने को लेकर के और हरकत को लेकर के किस हद तक गुंजाइश होनी चाहिए नमाज में, या होती है शरीयत के हिसाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमईन मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। बाद देखिए, नमाज में वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह ताला के सामने पूरे खुशू और खुजू के साथ, इत्मीनान के साथ खड़े होना चाहिए। नमाज में गैर ज़रूरी हरकतें करना मुनासिब बात नहीं है। फ़ुक़हा ने नमाज में अगर कोई नमाज से हटकर कोई भी हरकत हो तो उस अमल को दो हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया है। एक अमल कसीर है, एक अमल कलील है। अमल कसीर का मतलब ये है कि नमाज में आप ऐसी कोई हरकत करें जिससे देखने वालों को ये महसूस हो कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में नहीं है, आप गैर नमाज की हालत में हैं, तो अमल कसीर है। जामे उसकी तारीफ़ ये है। अमल कलील ये है कि लोगों को मालूम हो कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। अब जहाँ तक मोबाइल की घंटी बजने का ताल्लुक़ है, सबसे पहली बात तो ये है कि मस्जिद में जाते हुए बाजमात नमाज के लिए एहतिमाम से जाना चाहिए, और मोबाइल या तो साइलेंट मोड में रखना चाहिए या तो ऑफ़ कर देना चाहिए। अगर किसी वजह से भूल गए कभी आप और अचानक वो नमाज के दौरान बजने लगी, तो मान लीजिए कि आपके बाएं जानिब के जेब में वो है, तो आप बाएं हाथ अंदर करके स्विच दबा के उसको ऑफ़ कर सकते हैं, तो ऑफ़ कर सकते हैं जी। आपके दाएं जानिब है, सीधे तरफ है, आप सीधा हाथ डाल के उसको स्विच दबा के ऑफ़ कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, तो उतना अमल आप कर सकते हैं। लेकिन यह कि आपको निकालना, फिर स्क्रीन ऑन करना, फिर देखना, फिर उसके बाद अंदर जाके जो है उसको वो करना, ये अमल दुरुस्त नहीं है, ये अमल कसीर में आ जाता है। तो इससे नमाज बातिल हो जाएगी। अगर कंटिन्यूस बज रही है और आपके लिए नागुज़ीर है कि जो है आप पूरी तरीके से उसको वो खोल के स्क्रीन देख के ही करें, बहुत नागुज़ीर है, तो लोगों के नमाज के खलल का अंदेशी की वजह से आप नमाज तोड़ सकते हैं। नमाज तोड़ के आप उसको बंद कर दें, फिर आप नमाज बाद में कंटिन्यू कर लें। अमल कलील जो है सिर्फ खाली बटन दबा के ऐसे ही आप जो जेब से ही ऐसे दबा दें, कोई हर्ज नहीं है, इसकी गुंजाइश है जी। तो कर देना चाहिए। बाज़ लोग जो है बजने के लिए उसको छोड़ देते हैं, आप बटन दबाते भी हैं तो आवाज़ कम से कम बंद हो जाती है, तो वैसा आप कर सकते हैं, वो अमल कलील में आता है। इतनी गुंजाइश, इसकी गुंजाइश है और इसका ध्यान रखना चाहिए लोगों को कम अज़ कम। और ख़ास तौर पे फ़र्ज़ नमाज जब शुरू हो जाती है, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सुन्नत अदा करनी होती है, और ख़ास तौर फ़जर के नमाज के सिलसिले में ये बात आती है कि फ़र्ज़ नमाज की जमात अगर खड़ी हो जाए तो क्या सुन्नत अदा कर सकते हैं, क्या सूरत होगी इसकी? देखिए, जहाँ तक सुन्नत का ताल्लुक़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं वो सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा दोनों हैं। तो वो नमाज से पहले की भी हैं, नमाज के बाद की भी हैं। नमाज से पहले की जो सुन्नतें हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप 5-10 मिनट पहले चले जाएँ और उन सुन्नतों को आप पहले अदा कर लें। ज़्यादा बेहतर बात तो यही है। कभी आप नमाज में दाखिल हुए और अभी जमात खड़ी हो रही है, 1 मिनट बाकी है मिसाल के तौर पर, आप सुन्नत पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अंदेशा ना हो कि जो है अगर आपकी सुन्नत पढ़ने की वजह से इमाम के साथ एक रकात आपकी छूट जाएगी, तो आपको
سنت نہیں پڑھنا چاہیے، فرض نماز کے انتظار فرض نماز میں شامل ہو جانا چاہیے، شامل ہو جانا چاہیے۔ شامل ہو۔ البتہ چونکہ فجر کی سنت کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے احناف کے نزدیک جو ہے، بعض فقہا کے نزدیک بھی، کہ آپ فجر کی سنت، چونکہ فجر کی نماز بھی طویل ہوتی ہے، آپ کو نماز کے جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو، خیر داخلہ بھی مل جاتا ہے آپ کو، تو ایسی صورت میں آپ کنارے جو ہے کسی ستون کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے آپ سنت پڑھ کے جماعت میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اتنی گنجائش بعض فقہا نے رکھے۔ بعض فقہا کے نزدیک جو ہے جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی سنت نہیں ہے، پہلے فرض کو پرائرٹی دینی چاہیے۔ اور سبھوں کے نزدیک جو ہے اگر جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو سنت کو نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کو فوراً جماعت میں فرض میں شامل مقدم رکھنا ہونا چاہیے۔ جی، تو سفر کے دوران اور اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، عادت نہیں بنانا چاہیے، کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو آپ کر لے سکتے ہیں، گنجائش رہتی ہے کہ کبھی کبھار عادت ایسے بن جائے کہ ہم ہمیشہ دیر ہمیشہ سے پہنچ دیر سے آ رہے ہیں اور پھر آپ پڑھ پیچھے رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جی کہ مسجد کے ڈسپلن کا خیال رکھنا چاہیے، اور خصوصاً صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ابھی وقت ختم ہوتا رہتا ہے، نماز جماعت کا وقت ہوگا رہتا ہے، یعنی جماعت کھڑی ہوئی چاہتی ہے تو وہ 1 منٹ پہلے جا کے صف کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو وہ مناسب نہیں ہے، اس کا بھی دھیان تو رکھنا اسے ہوتا ہے۔ کنارے آنا چاہیے، اگر دیوار کے پیچھے کم وقت ہے تو کنارے پہ کھڑے ہو جائے، ایسا نہیں کہ درمیان میں کھڑے ہو گئے، صف نامکمل ہو جاتی ہے کبھی دیوار کبھار۔ کے پیچھے یا ستون کے پیچھے کھڑ کے آپ سے حرج نہ ہو دوسروں کو، اور نماز کی جماعتوں اور صفوں میں خلل نہ ہو، اس کا خیال کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں ناگزیر صورت میں۔ جی بالکل، اور خصوصاً فجر کی سنت۔ جی۔ اور سفر کے حوالے سے قصر کی جو بات کہی جاتی ہے، اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے شریعت کے حوالے سے، اور قیام اور فاصلہ اس میں کیا صورت ہے شریعت کے حساب سے؟ کتنی مدت اور قیام اور فاصلہ جو بتاتے ہیں کہ اتنی کلومیٹر ہونا چاہیے تب دیکھیے، جا کے قصر ہوتا ہے؟ جہاں تک مسافت کا تعلق ہے سفر کے لیے، احناف کے نزدیک جو ہے 78 کلومیٹر ہے، یعنی 48 میل۔ 48 جی، 78، ہاں 77 تھوڑا سا کچھ ہے، یعنی مطلب اس کو 78 کہہ لیجیے، 78 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، اور اسے اگر میل میں آپ کنورٹ کرتے ہیں تو 48 میل۔ اگر آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے یا آبادی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے پکڑیں گے آپ فاصلہ، تو اس فاصلے میں اگر اتنا فاصلہ ہے یا اس سے زائد ہے تو وہاں آپ قصر کر سکتے ہیں۔ قصر آپ ظہر، عصر، عشاء، مغرب نہیں ہے، عشاء، ظہر، عصر، عشاء، یعنی 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گے، یہی قصر ہے، یہ قصر ہے۔ اگر آپ جو ہے سفر کے ارادے سے آپ گئے ہیں، کم سے کم 15 دن سے کم کا قیام، 15 دن یا 15 دن سے کم کا آپ کا قیام ہے، تو اس صورت میں آپ 15 دن بھی آپ قصر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب انفرادی پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو جماعت کے تابع ہیں، امام کے تابع ہیں، آپ اتمام کریں گے، امام کے ساتھ تابع ہوں گے، الا یہ کہ وہ بھی مسافر ہو تو دونوں قصر پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس سے 15 دن سے زائد کا آپ کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اتمام کرنا چاہیے، مقیم کہلائیں گے آپ، وہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کام کے ارادے سے کسی آپ شہر میں گئے، یعنی سفر کی حالت میں ہیں آپ، وہ غیر یقینی سفر آپ کا ہے اور وہ کنٹینیو ہو رہا ہے، 15 دن میں آپ کا اندازہ تھا کہ 15 دن کے اندر جو ہے کام ختم ہو جائے گا، آپ آ جائیں گے، لیکن اتفاق سے وہ 15 دن کے 16 دن ہو رہا ہے اور کنٹینیو سے بڑھتا رہا ہے، تو بھی آپ جو ہے قصر کو جاری رکھ سکتے ہیں غیر یقینی صورتحال میں۔ بالکل جی۔ تو 2 نمازوں کو جو جمع کرنا ہے، اس حوالے سے جو اجازت کن حالات میں دی گئی ہے؟ کیا قصر کرنا جو ہے اپنے طور پر اس کو بنا لیا جائے، یا حالات کیسے ہونے چاہیے، اور کون سی نمازوں کو جمع کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جمہور فقہا کے نزدیک اس میں احناف بھی شامل ہیں، منا مزدلفہ میں اس میں جتنے آفاقی ہیں، آفاقی سے مراد اہل مکہ نہیں ہے، باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں، منا مزدلفہ میں، منا میں جو ہے وہ ظہر، عصر، اور اس میں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر جمع بین صلاتین پڑھنے کی گنجائش ہے۔ عرفات میں بھی اسی طریقے سے، منا مزدلفہ عرفات میں، تو اس میں جمہور فقہا کا رائے یہ ہے کہ تمام آفاقی جو ہے جو مسافر نہ ہو وہ وہاں پر جمع کریں گے اور قصر کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے عام سفر کی حالت میں احناف کے نزدیک جو ہے جمع حقیقی، جمع کی دو تقسیم کرتے ہیں وہ،
ایک جمع حقیقی ہے، ایک جمع صوری ہے۔ جمع صوری کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز آپ ملا کر پڑھنا ہے سفر میں، تو ایسی صورت میں ظہر کی نماز کو آپ اتنا مؤخر کریں کہ آپ کو جو ہاں صرف 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہے تو آپ وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کر کے آپ 2 رکعت عصر کی پڑھ لیں، تو گویا آپ نماز جو ہے وہ ظہر کی ظہر میں پڑھ رہے ہیں، عصر کی عصر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن صورت جو ہے وہ جمع کی ہو گئی ہے، تو اسے جمع صوری بولتے ہیں۔ یہی معاملہ مغرب اور عشاء کا ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے ہاں آخر وقت میں جو ہے مغرب کو کریں گے اور اول وقت میں عشاء پڑھ لیں گے، تو ان کے نزدیک ہے۔ دیگر جمہور فقہا کے نزدیک جو ہے یعنی احناف کے علاوہ بعض فقہا کے نزدیک اس بات کی گنجائش ہے کہ جمع حقیقی بھی کر سکتے ہیں، سفر کی وجہ سے یا بارش وغیرہ کی وجہ سے بھی کوئی عذر ہو تو ایسی صورت میں ضرورتاً آپ جمع بین صلاتین حقیقی بھی کر سکتے ہیں، یعنی جمع تقدیم بھی ہو سکتی ہے، جمع تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ لیں اور سفر کے لیے نکل جائیں، یا سفر میں ہوں تو آپ پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لیں یا عشاء کے وقت میں مغرب پڑھیں، دونوں کی گنجائش، جمع تقدیم کی بھی جمع تاخیر کی بھی گنجائش ہے۔ ایک شخص دونوں پر امت کا عمل ہے، تو دونوں کی دلائل اپنی جگہ پر ہے، کوئی گنجائش نہیں، جس کو جس پر اطمینان ہو اس کو وہ کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مسافر ہے تو وہ چاہے گا کہ اس کے لیے آسانی ہی ہو، تو کس حالت میں اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو مولانا ایک شخص ہے جو سفر کا ارادہ رکھتا ہے، گھر پہ موجود ہے، لیکن اس کا سفر جو ہے کچھ وقت میں شروع ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا جمع کر سکتا ہے یا پھر سفر شروع ہونے کے بعد ہی؟ علت چونکہ سفر ہے، ارادے کے ساتھ جو ہے وہ اب اس کو حرج ہوگا سفر میں جانے کی وجہ سے، وضو وغیرہ کا مسئلہ، طہارت وغیرہ کا مسئلہ، اور پھر سفر میں گنجائش کتنی رہے گی، تو اس لیے اگر وہ ظہر کے وقت میں پڑھ کے نکلنا چاہے تو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھ کے نکل سکتا ہے۔ علت کی وجہ سے اس کے لیے وہ بھی گنجائش ہے، آسانی بہرحال وہاں پر۔ تو بہت سے نوجوانوں کے تعلق سے یہ سوال آتے ہیں جو کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں بڑے شہروں میں، ان کے لیے سفر میں خاص کر کے شہروں میں دیکھا جاتا ہے ٹریفک وغیرہ ہوتا ہے، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ جو نماز کا اصل وقت ہے وہ سفر میں گزر سکتا ہے ٹریفک وغیرہ میں، تو ان کے لیے کیا سہولت ہے؟ کیا وہ آفس وغیرہ میں اگر موجود ہیں وہاں سے وہ پڑھ کے نکلیں، گھر پر ہیں اور جانے کے لیے آفس تک پہنچنے کے لیے وقت ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی کیا گنجائش؟ نماز کے لیے جو ہے وقت شرط ہے، وقت کا ہونا شرط ہے، اگر وقت ہو گیا ہے تو وہ وہاں سے بھی، اگر اس بات کا اندیشہ ہو اس کو کہ جو ہے اگر میں گھر پہنچے تک جو ہے نماز قضا ہو جائے گی، قضا کا اگر اسے اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ آفس سے ہی پڑھ کے نکل سکتا ہے، قضا کا اندیشہ نہ ہو تو گھر آ کر بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک قصر کا اور جمع کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں چونکہ علت جو ہے شہروں میں مسافت بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر جمع کے لیے بھی گنجائش نہیں رہتی ہے، اوقات پر پڑھنے کی امکان کے حد تک کوشش کرنا چاہیے۔ آج کل تو آفسوں میں اس کی گنجائش رہتی ہے، بلکہ لوگوں کو درخواست کر کے 2-4 مسلمان ہیں تو آپس میں مل کے ان کو باجماعت نماز کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ ہاں، ہر آفس میں تو رہتے ہی ہیں، 4 سے 5 لوگ جمع ہو گئے، 2 لوگ بھی اگر ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پہ مولانا نماز میں خیال ادھر ادھر جاتا رہتا ہے اور اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار تو رکعت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا درست طریقہ ہو سکتا ہے کہ نماز کو اپنی درست کیسے کریں؟ نماز میں ایک تو یکسوئی سے ٹھہرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا چاہیے، جو آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس میں مشغول رہنا چاہیے۔ تاہم جو ہے وسوسوں کا آنا جو ہے فطری بات ہے، نماز میں جو وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے، تو ان وسوسوں کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، البتہ نماز کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ آپ یکسوئی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ دھیان رکھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، اور جس میں توجہ بڑھتی ہے تو اس کا اجر کم ہوتا ہے، تو اس کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور نماز کو درست کرنے کے لیے کم یا زیادہ رکعت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے؟ رکعتوں کے سلسلے میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں جو ہے مان لیجئے کہ 3 اور 4 کے درمیان اشتباہ ہو گیا کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقین پر بنا کرنا چاہیے۔ تو یقین کے 2 معنی علماء نے کہی ہے، ایک ہے کہ عقل تعداد جو ہے وہ یقین ہے، یعنی 3 اور 4 کے درمیان اشتباہ ہو تو وہ 3 شمار کرے، 3 شمار کرے اور 1 رکعت پڑھے اور 2 سجدے سہو کرے۔ اچھا جی۔
تو ایسی صورت میں اگر فی الواقع اس نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے تو وہ 4 ہو جائیں گے، اور 2 جو سجدے شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ ہوں گے۔ جی مان لیجیے کہ اس نے 4 رکعت پڑھی ہیں اور یہ 5ویں رکعت بھی اس نے پڑھ لی ہے، تو وہ 2 سجدے جو ہے اس کے لیے وہ نفل کا درجہ ہو جائے گا۔ وہ 1 رکعت اور یہ 2 سجدے مل کے اس کے لیے نفل کا اجر اس کو ملے گا۔ کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ زیادہ کا تو یقین کی بنا پر مطلب یقین کم تعداد، یعنی 3 اور 4 کے درمیان اشتباہ ہو تو 3 یقین کریں، اور 2 اور 3 میں اگر اس کو اشتباہ ہو گیا تو سمجھے کہ 2 اور 2 پڑھ لیں۔ جی انشاءاللہ کوئی حرج بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر نماز میں ہونے والی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جس میں کب نماز دہرانا ضروری ہو جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ 1 رکعت کم یا زیادہ ہو تو سجدے سہو کے ذریعے سے درست کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ پوری نماز دہرانا پڑ سکتا ہے، تو یہ کیا صورتیں ہیں اور کن صورتوں میں اس کو؟ نماز کے دہرانے کا جہاں تک سوال ہے، نماز کے دہرانے کے سلسلے میں شرائط اور فرائض اگر چھوٹتے ہیں نماز کے، شرائط میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر طہارت ہے، بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا، جائے نماز کا پاک ہونا، یہ شرائط میں سے قبلہ رخ ہونا، یہ سب شرائط میں سے ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ اگر چھوٹ جاتے ہیں، اب ظاہر بات ہے جائے نماز پر کوئی گندگی لگ گئی ہے، ایسی گندگی چھوٹی نہیں، زیادہ کی مقدار میں لگ گئی ہے، 1 درہم سے زیادہ لگ گئی ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے دہرانا نہیں، مطلب یہ کہ اگر وہ شرائط مفقود ہو رہے ہیں تو دہرانا چاہیے، ضروری ہے دہرانا۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، اب تو نماز کو دہرانا ہے، دوبارہ وضو کرے، آ کے وہ کر لے۔ اور جنابت کی حالت میں انسان بھول گیا، وضو کر کے جا کے کھڑ گیا تو نماز نہیں ہوگی اس کی، تو اس کو اعادہ کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز کے جو فرائض ہیں، ان فرائض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، اس میں کمی بیشی کی وجہ سے نماز دہرانا چاہیے۔ اس میں جو ہے قیام ہے، رکوع اور سجود ہیں، اور قید اخیرہ وغیرہ ہے، تو ان کی وجہ سے اس میں خلل ہو تو نماز کو اعادہ کرنا چاہیے۔ دوسرا فرائض، تمام چیزوں شرائط اور فرائض میں خلل ہو تو نماز کو دہرانا ضروری ہے۔ واجبات جو ہیں، ان واجبات کے چھوٹ جانے کی وجہ سے یا ان میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، اب جیسے قید اولیٰ چھوٹ گیا کسی کا بھول کر، سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ کوئی واجب اگر چھوٹ گیا تو واجبات کیا ہیں وہ دیکھ لے، کوئی واجب اگر چھوٹ جاتا ہے اس کا تو اس کی وجہ سے سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، سہو سجدہ کر لینا کافی ہو جائے گا۔ اور خاص طور پہ ہر مسجد کا یہ معمول ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وضو کر رہے ہوتے ہیں، پہلی جو رکعت شروع ہو جاتی ہے اور رکوع ان کو ملتا ہے، تو احباب جو ہے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، خیال آتا ہے کہ میں نے رکوع پایا ہے تو مجھے یہ جو پوری رکعت ہے دہرانی چاہیے یا نہیں چاہیے، کچھ احباب دہرانے کو لے کر کے اس کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کہ اس اختلافی مسئلہ ہے، محدثین کا ایک مسلک ہے اس سلسلے میں، اور دیگر فقہا کا ایک مسلک ہے۔ دیگر فقہا کے نزدیک مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، یعنی مدرک رکوع کا مطلب جو شخص امام کے ساتھ رکوع پا لیا اسے رکعت مل گئی، اور محدثین کا مسلک یہ ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، وہ لوگ دونوں اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول سے کہا تھا کہ آپ دوبارہ ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ زادک اللہ حرصک، اللہ تعالیٰ زاد اللہ حرصک، اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرو۔ لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرانے کا حکم نہیں دیا، تو فقہا اس سے استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ مدرک رکعت تھے تو اس لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہرانے کا حکم نہیں دیا، دوبارہ نہیں کرنے کا اللہ کے وسلم نے حکم دیا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے دوبارہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منع کر دیا تھا، وہ ان کو رکعت نہیں ملی، اسی لیے اللہ کے وسلم نے کہا آئندہ ایسا نہ کرو۔ تو بہرحال دونوں کے دلائل ہیں، دونوں مسلک پر عمل ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مدرک رکوع جن فقہا کے نزدیک جو مدرک رکعت ہے تو وہ سے اکتفا کر لے، اور جن کے نزدیک جو ہے وہ اس پر اطمینان ہو تو وہ نماز رکعت کو دوہرا لے، کوئی حرج نہیں ہے، توسع ہے اس پہ، گنجائش ہے، فقہی مسئلہ ہے اور اختلافی مسئلہ ہے، اس میں گنجائش ہے۔ جی، اور خاص طور پہ نماز جمعہ کے حوالے سے واضح ہدایت موجود ہیں، باقاعدہ نماز جمعہ کے لیے اور جمعہ کے دن کے لیے کئی آداب بتائے گئے ہیں، پھر بھی نماز جمعہ میں کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، تو نماز کے لیے جمعہ کی جماعت اور خطبہ جمعہ سے پہلے اذان کی جو بات کہی گئی ہے، تو کیا اذان ہونے کے جب شروع ہوتی ہے تو کیا اشخاص کو فوراً مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے،
اور داخل بھی ایسے وقت میں ہو رہے ہیں تو ان کے لیے جمعہ کے شریک ہونے کے لیے شرکت، وہ جمعہ میں شریک ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، کس وقت تک کتنی گنجائش ہوتی ہے؟ نماز شروع ہو گئی یا اذان شروع ہو گئی یا اذان ختم ہو گئی، تو اس کے درمیان کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو کیا وہ شریک ہو جائے گا جمعہ میں یا نہیں ہوگا؟ اس صورت میں کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب اذان دے دی جائے جمعہ کے لیے، وذروا البیع اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے۔ ذکر سے مراد یہ جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز اور خطبہ ہے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جانا، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو وہ جو پہلی اذان ہے، اصل میں جو پہلی اذان ہے اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا، اور پورے صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی۔ تو خلفاء میں سے جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ہے اور اس پر امت کا اجماع ہوا ہے، تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے اذان، پہلی اذان۔ تو پہلی اذان ہی مراد ہے اس سے، تو فقہا کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس سے مراد پہلی اذان ہے۔ جب پہلی اذان دے دی جائے تو اس کے بعد کاروبار جائز نہیں ہے، کاروبار، خرید و فروخت اور دنیا کے کسی اور مشاغل میں رہنا یہ امت مسلمہ کے کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی یہودیوں پر، قانون، سب کے قانون کو انہوں نے توڑا، ہفتے کے دن کے قانون کو انہوں نے پامال کیا، اس لیے امت مسلمہ کو اسے ڈرنا چاہیے۔ یہ جمعہ کے دن بہرحال آدھا دن بند رکھیے صاحب، آدھا دن نہیں تو کم سے کم اذان سے 10 منٹ پہلے بند کر دیجئے، اور اول وقت میں آئیے مسجد میں۔ اس کی فضیلت بھی ہے کہ جو شخص اول وقت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک اونٹ کی قربانی کا، اونٹ کی قربانی دینے کا اجر دیتا ہے، گائے کی، پھر بکرے کی، وغیرہ وغیرہ۔ اور فرشتے جو ہیں جمعہ کے خطبے میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ پہلے آنے والے کو لکھتے ہیں، یہاں تک کہ امام جب ممبر پر چڑھ جاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو اس وقت فرشتے جو ہے وہ دفتر بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ البتہ جو شخص شریک ہو جاتا ہے امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد بھی تو اسے جمعہ تو مل جائے گا، لیکن وہ فضیلت سے محروم ہوگا۔ اس لیے اول وقت میں آنا اور خطبہ سننا، اسے تذکیر حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور جمعہ کی نماز بھی جو ہے 2 رکعت اسی وجہ سے کر دی گئی ہے تاکہ وہ تذکیر کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو اس لیے امت مسلمہ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن جب بھی اذان دے دی جائے تو سارے کاروبار چھوڑ دیں، بند کر دیں، ساری مشغولیتیں دنیا کی چھوڑ دیں اور مسجد میں چلے آئیں۔ جمعہ کا اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کو آنا چاہیے۔ جی ہاں، دن میں کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جو مکروہ ہوتے ہیں، دن میں نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں فرض نماز کے حوالے سے اگر قضا ہونے کا خدشہ ہو تو کیا ان اوقات میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو کیا گنجائش؟ 3 اوقات ایسے ہیں جن سے اوقات مکروہہ کہا گیا ہے۔ ایک جو ہے فجر کے بعد سورج طلوع ہو کر جو ہے نیزہ برابر اونچا ہو جائے، اس وقت تک جو ہے کوئی نماز، اشراق سے پہلے، ہاں اشراق سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہو جانے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ تیسرا زوال کا وقت، عین جب نصف النہار پر ہو، سر پر ہو سورج، جب تک وہ ڈھل نہ جائے تب تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے اسے منع کیا، اسے اوقات مکروہہ کہتے ہیں۔ اس پہ فقہا کے درمیان چھوٹا سا اختلاف ہے، وہ محدثین کے نزدیک جو ہے سببی نماز پڑھ سکتے ہیں، غیر سببی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سببی نماز مثال کے طور پر جو ہے 2 رکعت فجر کی چھوٹ گئے تو وہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں ان کے نزدیک، اور کوئی نفل ان کے نزدیک بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب طواف کر رہے ہیں، اوقات مکروہہ میں طواف کر رہے ہیں تو جائز ہے طواف کرنا، اور اس طواف کی 2 رکعت نماز ہے وہ پڑھ لے سکتے ہیں محدثین کے نزدیک۔ لیکن جمہور فقہا کے نزدیک سببی ہو غیر سببی ہو کوئی نماز ان اوقات مکروہہ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ مثال کے طور فجر کی 2 رکعت اگر چھوٹ گئی ہے تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے، سورج کے طلوع کر انتظار کرے، نیزہ برابر اونچا ہو جائے تو کر لے۔ اور اسی طریقے سے طواف کر رہے ہیں تو طواف کی 2 رکعت نماز بھی جو ہے مؤخر کر دیں، عصر کے بعد کر رہے ہیں تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو اس طریقے سے اوقات مکروہہ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی نفل نماز جمہور فقہا کے قول کے مطابق سببی غیر سببی نماز بھی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ محدثین کے لیے سببی نماز پڑھ لے سکتے ہیں، غیر سببی نماز ان کے اندر نزدیک بھی نفل نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جی تو یہ تو
दूसरे जो भी नमाज़ें हैं फ़र्ज़ नफिल और सुन्नतों के हवाले से बात आई है। एक और नमाज जो बहुत ही बाबरकत है तहज्जुद या क़ियामुल लैल जिसे हम कहते हैं, तो बहुत से अहबाब ये कहते हैं कि उसका वक्त कब शुरू होता है, क्या रात के कितने बजे से वक्त शुरू होता है, और रकातों के हवाले से भी ये तो काफ़ी पुराना इख्तिलाफी मसला रहा है उम्मत में। तो क्या चीज़ें हैं वक्त के हवाले से और रकातों के हवाले से, क्या चीज़ें? देखिए, जहाँ तक वक्त का ताल्लुक़ है, इसका वक्त तो जो है इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है। तहज्जुद का नमाज इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर सादिक़ के तुलू होने तक रहता है, समझ रहे हैं। जो शख्स इस वक्त में तहज्जुद पढ़ ले तो उसकी तहज्जुद अदा हो जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है हर वक्त में जब भी इंसान देखना चाहता आपको देख सकता तहज्जुद पढ़ते हुए, लेकिन आपका ज़्यादा जो मामूल रहा है वो आखिरी पहर में आप उठकर उसको पढ़ा करते थे। और इस वजह से फ़ुक़हा ने ये कहा है कि अफजल जो वक्त है, और हदीस में कहा भी गया है कि रात को 3 हिस्से करें आप। आखिरी जो पहर होता है उसमें अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं और बंदों की सुनते हैं, उनकी दुआओं को कबूल करते हैं, उनकी मग़फ़िरत करते हैं। तो आखिरी पहर में अफजल है, तो ये है। लेकिन उसका वक्त मिसाल के तौर पर फजर इशा की नमाज के बाद कोई अगर 2-4 रकात 4-8 रकात पढ़ के जो है तो उसे तहज्जुद का अजर उसको मिल जाएगा, कोई हर्ज नहीं है। जिसको अंदेशा हो कि वो आखिरी पहर में नहीं उठ सकेगा, थका हुआ आया हाँ है, तो नहीं उठ सकेगा, तो उसको इशा के बाद पढ़ लेना चाहिए, वितर से पढ़ ले। अब बाकी जहाँ रकातों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवस्सु, आपका जो मामूल रहा है 8 रकात आप पढ़ते थे और 3 रकात आप वितर पढ़ते थे, ये मामूल ज़्यादा रहा है अपने प्यारे वसल्लम का, उतना पढ़ना चाहिए। कभी बेशी इसमें हो सकती है, इसलिए कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलातुल लैली मसना मसना, क़ियामुल लैल जो है वो 2-2 रकात है। जितना मुयस्सर हो इंसान को 4 रकात पढ़ ले तो भी वो तहज्जुद हो जाती है, 6 रकात पढ़ ले तो भी हो जाती है, इसमें तवस्सु है, कोई हर्ज नहीं है। मुतय्यन तौर पर इतना ही पढ़ना और लाजिम है ऐसा नहीं है। तो ये तरीक़ा होता है और वक्त के सिलसिले से। तो यही कुछ सवालात थे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना आपकी रहनुमाई के लिए। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने आज नमाज के मसाइल के हवाले से जो कुछ बातें मौलाना ने कुरान और अहादीस और शरीयत के हवाले से जो कुछ इख्तिलाफी मसाइल होते हैं उनकी रहनुमाई फरमाई है, मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूं और मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना वक्त निकाल करके हमारे इन जो भी अमली मसाइल के सवालात थे उनकी रहनुमाई फरमाई। तो इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।